पसंद मेरे आका ने फरमा लिया, आका ने पसंद फरमा लिया। तो मैं ऊंट बेचते हूँ, पता नहीं उन्होंने बेचना था या नहीं। जब उन्होंने देखा ना कि खरीदार इतना सोना, कहने लगे जी बेचना है। मैं कितने का? उन्होंने कहा इतने का। बात हो गई। जब सौदा तय पा गया तो ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, भाई मैं घर से तिजारत के लिए नहीं आया था, मैं तो शहर के लिए निकला था। ऊंट मुझे पसंद आ गया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं ऊंट ले जाऊं और जाके पैसे भिजवा दूं। उन्होंने कहा जनाब जब सौदा तय हो गया है तो आप ले जाएं, हमें क्या एतराज हो सकता है। हुजूर ने उसकी रस्सी पकड़ी और अपने मुबारक कंधे पे रखी। अब आगे आगे आमना के लाल जा रहे हैं और पीछे जब ऊँटो जिस ऊँट का मुंह जहां होता है फौरन उसने यूं करके सर झुका दिया, वो पीछे पीछे चल पड़ा। गोया क़यामत तक आने वाली दुनिया को ऊँट ने पैगाम दे दिया कि कामयाबी न लिबरलिज्म में है, न अंग्रेज के निजाम में है, न यहूदी के निजाम में है। कामयाबी प्यारे मुस्तफा के पीछे सर झुका के चलने में है, आका के पीछे सर झुका के चलने में। जब तक हुजूर नजर आते रहे ना तो वो ताजर अंगुष्ठ बदंदा हुजूर को देखते रहेगा। सुभान अल्लाह दे सुभान अल्लाह मेरे खामोश वो देखते रहे हुजूर के चलने की अदाओं को, ऊंट के अदब को, और हवा और फिजा आती और हुजूर के जिस्म अक़दस को चूम कर वजद करती हुई चली जाती। अच्छा जब हुजूर आंखों से ओझल हो गए ना, उन्हें यूं करके झटका लगा, वो उस दुनिया से बाहर आए जो दीदार मुस्तफा की दुनिया थी। एक ने दूसरे से पूछा ऊंट बेच ली है? जी बेच ली है। कितने का? इतने का। पैसे कहाँ से? पैसे तो मुझे याद ही नहीं, पैसे तो याद ही नहीं गए। उसने कहा यार तुम तिजारत के सारे असूल भूल गए हो, कोई चीज खरीदे तो नकद रकम दे, अगर रकम नहीं है तो कोई चीज गिरवी रखे, पैसे दे के गिरवी छुड़ा के ले जाए। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम इतना तो पता हो खरीदार का नाम क्या है, वो रहते कहाँ है। तुमने पैसे लिए? उन्होंने कहा नहीं। कोई चीज गिरवी रखी? उन्होंने कहा नहीं। नाम जानते हो? नहीं। रहते कहाँ है? क्या ये भी नहीं जानते। एक बंदे ने कहा यार असल बात ये है, मैं इंटरनेशनल ताजर हूं, पूरी दुनिया घूमी है, मेरी पहली निगाह उनके चेहरे पर पड़ी, पर अल्लाह की इज्जत की कसम है इतना खूबसूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। बद्दुहा बुखड़ा वल लैल जुल्फा वल फजर तेरी पेशानी है, बाजार का कजला मुख पे मले वल लैल का घूंघट सेहरे तले। हमारे इलाके के एक शायर है पंजाबी के, मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी, वो फरमाते हैं हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। उसने कहा यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। उसने दूसरे से पूछा भाई तू कहाँ था? उसने कहा जब यार हवा के साथ उसकी जुल्फ लहराती थी ना, यूं लगता था जैसे पूरी कायनात वजद में आ गई। कहा बस मैं तो कायनात का वजद ही देखता था। उसने तीसरे से पूछा भाई तू क्या कर रहा था? उसने कहा बस मैं क्या बताऊं, जब वो गुफ्तगू फरमाते थे ना, अन्नूर यखरुजु बैना सनाये, उनके दांतों से नूर निकल निकल के सामने पहाड़ी के साथ टकराता फिर पलट के आता। मैं तो बस नूर का आना जाना ही देखता रहा। चौथे से कहा भाई तू कहाँ था? उसने कहा जब मेरी निगाह पड़ी ना उनकी आंखों पर, कि महबूब मेरे दी आँखियां ने जिन्हें भर के सुराइयां रखियां ने, जिस पासे फिरदियां आँखियां ने उस पासे फिरदा काबा है। उसने कहा लो जी तो बधाएं देखते रहे और वो तुमसे ऊँट हथिया के ले गए। जब इतनी बात कही ना तो काफिला सरदार की बीवी खेमे में बैठी थी, वो वहीं से बोली खबरदार उनके मुताल्लिक कोई बात ना करना, तुम्हें पैसे चाहिए ना, अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे तो ऊँट की कीमत मैं अदा करूंगी। उन्होंने कहा अच्छा 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 हमें नहीं पता था, तुम जानती हो? उसका नहीं जानती तो मैं भी नहीं जानती तो बिन देखे है हर कोई फिदा, दीदार का आलम क्या, जानती तो मैं भी
ان کا پھر کہنے لگی جب وہ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے نا وہ رس بھری آواز میرے بھی کانوں میں پڑی. میں نے سوچا جن کی آواز اتنی سونی ہے وہ آپ کتنا سونا ہو. میں نے نا خیمے کا پردہ سرکایا اور اس اوٹ میں سے دیکھا تو چہرہ اقدس کی ہلکی سی جھلک مجھے نظر آئی. میرے دل نے گواہی دی وجہہ لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ اتنا سونا نہیں ہو سکتا. یہ تو کسی اللہ کے محبوب اور پیارے کا چہرہ ہے. محبوب اور پیارے کا چہرہ ہے. اور وہ جوش میں آئی کہنے لگی ان کے خلاف بات کو نہ کرنا. اگر وہ پیسے نہیں بھیجیں گے تو میں 2 اونٹوں کی قیمت ادا کر دوں. نعرہ تکبیر، اتنی دیر تک نا 2 سادے سادے بندے، ایک نے جولی میں کوئی چیز ڈالی ہوئی، ایک نے اپنے کندھے پر یوں کر کے ایک بورا اٹھایا ہوا. وہ اپنی مستی میں چلے آ رہے ہیں اور گنگناتے آتے ہیں واسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء، پڑھتے آ رہے ہیں. تواڈے جہا سونا کسی ماں نے جمیا ہی نہیں، ماں جمدی تے تواڈے جہا سونا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آنکھ دیکھتی تو تب اگر کسی ماں نے جنا ہوتا. آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہ کہتے کہتے نا وہ تاجروں کے پاس آ گئے. پوچھنے لگے ہمارے آقا نے اونٹ آپ سے خریدا؟ کہا نام ہاں ہم سے خریدا. کتنے کا؟ اتنے کا. انہوں نے کہا یہ لو جی اپنے پیسے پورے کرو. ان کا 1 2 30 50 100 بڑی مہربانی کی اونٹ کے پیسے پورے. دوسرے نے اپنے کندھے سے وہ بورا اتارا. کہنے لگا ہمارے آقا نے فرمایا تم ہمارے علاقے سے گزر رہے ہو، ہمارے مہمان ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اتنا لاجپال اور کریم آپ کے علاقے سے دن میں کتنے لوگ گزرتے ہیں، آپ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کوئی کہتا ہے جی امریکہ سے ڈیل ہو جائے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی کہہ رہا ہے جی IMF قسط دے گا، ڈالر آئیں گے تو حالات بدل جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی چائنا کے ساتھ ڈیل ہوگی تو حالات بدل جائیں گے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جب تک سود والی لعنت ختم نہیں ہوتی حالات نہیں بدل سکتے. اور سود والی لعنت صرف نظام مصطفیٰ ختم کر سکتا ہے. اور یہ حالات تبھی بدلیں گے جب مدینے سے خیرات آئیں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. انہوں نے جب دیکھا نا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا سخی اور کریم اور جبات، کہنے لگے یار ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتے ہیں. وہ سادے لوگوں نے کہا، حضور کے غلاموں نے کہا جی بتاؤ کیا سودا کرنا ہے. کہنے لگے یہ جتنے اونٹ ہیں یہ سارے لے لو، یہ جتنا تجارتی سامان ہے یہ بھی لے لو، ہمارے خیمے بھی لے لو، اور ہمیں بھی ساری زندگی کے لیے غلام بنا دو. انہوں نے کہا بدلے میں کریں کیا؟ کہنے لگے بس وہ خوبصورت چہرے والے کا نا در بتا دو، وہ رہتے کھاتے. تم نہیں جانتے؟ نہیں ہم تو نہیں جانتے. ان کا وہ سر الہی، وہ رب کے ماہی، سیدہ آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، وہ نبیوں کے سردار، وہ ختم نبوت کے تاجدار، وہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا لو لاہو لما خلقت الدنیا، اگر مصطفیٰ کو نہ بناتا تو میں کائنات کی کوئی شے بھی پیدا نہ کرتا. یہی تو ہے. اچھا یہ وہ ہے. کہنے لگے ہاں جلدی لے کے چلے. ان کا اس سامان کی ضرورت نہیں ہے، اونٹوں کی تجارتی سامان کسی چیز کی ضرورت نہیں. آؤ ہمارے ساتھ آؤ. لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے. انہیں جو دیکھا نا کہ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. دیکھتے ہی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی تو اللہ کے سچے رسول ہو.
اچھا یار جن کا نبی اتنا لاجپال اور کریم ہو امت کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ اونچی بولی ہے کی ذمہ داری ہے بھی نیٹ کا پیکج نہیں مکنا چاہیے کی ذمہ داری بھی گھر کیبل ہر صورت ہونی چاہیے اور کی ذمہ داری بھی جدو میچ ہوئے دیکھنا لازمی نہ کہ بندو جب ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا یہ یوں ہی نہیں بنا اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں مسلمان بیٹیوں نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں بزرگوں کے گلے کٹے نوجوانوں کی جوانیاں لٹیں پھر یہ پاکستان بنا اور بنایا کس لیے تھا ایک نعرہ لگتا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک نا سمگلر پکڑا گیا اور جس نے پکڑا وہ سکھ تھا یہ تاریخ پاکستان میں واقعہ موجود ہے وہ لے گیا اس کو جا کے کمرے میں بند کر دیا تو باہر سے تالا لگا دیا وہ اپنے کام کے لیے چلا گیا وہ سکھ انٹیلیجنس کا افسر تھا اچھا وہ سکھ کی بیوی نے نا الماری کھولی اس میں سریے لگے ہوئے تھے پیچھے بندہ بیٹھا اس نے کہا کہاں سے آیا کہا پاکستان سے آیا کس جرم میں ہمیں لگا سمگلنگ کے جرم میں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اس نے کہا تو سکھ کی بیوی ہے تم پاکستان میں جا کے سمگلنگ کر رہے ہو تمہیں اس سے کیا ہے میں سمگلنگ کروں یا چوری کروں یا ڈکیٹی کروں تو ایک سکھ کی بیوی ہے اس نے کہا پھر سن داستان جب پاکستان بننے کا وقت آیا مائیگریشن شروع ہوئی اس وقت ہر گاؤں میں پہلے انڈین فوج آتی وہ گاؤں کو گھیرے میں لیتی ان سے کسی بیلچا چھری چاقو اسلحہ ہر چیز ان سے چھین لیتی جب خالی ہاتھ ہو جاتے تو پھر سکھ آتے ہندو آتے ٹولیوں کی صورت میں آ کے نوجوانوں کو قتل کر دیتے بوڑھی عورتوں اور مردوں کو ایک طرف لائن میں کھڑا کر دیتے اور نوجوان لڑکیوں کو ان کے کپڑے اتار کے ننگی لائنوں میں کھڑا کرتے پھر باری باری ان سے برائی کرتے اکثر تو مر جاتی اور جو بچ جاتی ہندو اور سکھ ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے اور مسلمانوں کی بیٹیاں آج تک وہ ہندو اور سکھ پیدا کر رہی ہیں اور جب بھی اور کہنے لگی کہ وہ جو زندہ بچ گئی ان بد نصیبوں میں سے ایک میں بھی ہوں اور اس سکھ سے میرے 5 بیٹے ہیں اور اس نے کہا میرے جیسی اور بھی کئی تمہاری بہنیں اور بیٹیاں ہیں اور جب بھی کبھی کہیں گلی میں کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز آتی ہے ہم بھاگ کے دروازے پہ آتی ہیں شاید پاکستان سے کوئی محمد بن قاسم آ رہا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک لیکن افسوس محمد بن قاسم کہاں سے آنا تھا کوئی کرکٹ میں گم ہے کوئی فٹ بال میں گم ہے کوئی نیٹ میں گم ہے کوئی مال اور دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہم تو مقصد ہی بھول چکے کہ پاکستان بنایا کس لیے گیا تھا وہ کہتی ہے ہم تو یہاں کہتی تھی ہماری قربانیوں کی خیر ہے لیکن پاکستان اب ایسا ملک بن چکا ہوگا اس میں نظام مصطفیٰ ہوگا اس کے جلی گونجوں سے الصلاۃ والسلام کی صدائیں آتی ہوں گی ان کی مسجدوں میں دن رات تلاوت قرآن کی آوازیں آتی ہوں گی ہماری قربانیوں کی خیر ہے لیکن پاکستان میں تو نظام مصطفیٰ آ چکا ہوگا تو وہ چیخ کے کہنے لگی کہ تم سمگلر بن گئے ہو کہاں گئی ان بیٹیوں کی قربانیاں ان بہنوں کی قربانیاں تو پاکستان تو بنا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے آپ مجھے بتائیں ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کیا لاکھوں سلام ہو قبلہ امیر المجاہدین تمہاری عظمت و شان کو کہ تم نے قوم کو بھولا ہوا سبق دوبارہ پڑھا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ انگریز کا قانون تمہارا راستہ نہیں ہے بلکہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد کہ میں دنیا سے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ